अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए और अल्लाह का शुक्र और एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पसंदीदा दीन की कुछ बातें सुनने के लिए हम सबको मौका दिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मकाम पर 12वें सेशन में हम सब शरीक हो रहे हैं। और अल्लाह के शुक्र के साथ साथ हम सब दरूद और सलाम भेजते हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब पर कि जिनकी निस्बत से अल्लाह तबारक व तआला ने दीन को मुकम्मल करके पसंदीदा शक्ल में हमारे सामने पेश कर दिया। आज का जो उन्वान है वो है, असल में उन्वान है ग़ज़वात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ये उन्वान शुरू होता है तो लामहला तरीक़े पर एक ऐसा लफ्ज़ हमारी ज़बान पे आता है जो लफ्ज़ अमन और अमान का लफ्ज़ है, लेकिन उस लफ्ज़ को आज इस्तेमाल इंसान करता है तो सिवाय मार काट और खून बहाने के कोई लफ्ज़ इंसान कोई मफ़हूम उससे समझ में नहीं आता, और वो लफ्ज़ है जिहाद। जैसे ही लफ्ज़ जिहाद इस्तेमाल किया जाए तो फ़ौरन हमारे सामने, गैरों के सामने तो बात की बात है, हमारे सामने भी जंग की, लड़ाई की, मार काट की ही शक्ल सामने आती है। इसीलिए हमने आज उन्वान ये दिया है कि जिहाद क़याम अमन व अमान का ज़ामिन। और ग़ज़वात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब जिहाद थे, और वो किस तरह से अमन व अमान उन्होंने कायम किया, इसीलिए उस उन्वान में अब तफसीलात पेश करते हुए आखिर में एक बहुत मुख्तसर सा मुआजना भी हमने पेश किया है, बहुत मुख्तसर कंपैरिजन हमने पेश किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी जंगें लड़ी, उन जंगों में कितने लोग मारे गए, कितने जख्मी हुए, कितने कैद हुए, कैदियों के साथ क्या सलूक हुआ, और उसके मुकाबले में सिर्फ 19वीं सदी में, पीछे की जंगें नहीं, सिर्फ 19वीं सदी में दुनिया की कौमों ने जो जंगें लड़ी हैं, कितने लोग मारे गए, सिर्फ इतना लिया है। बाकी और जख्मियों की तादाद इंसान खुद बखुद समझ सकता है, और कैदियों के साथ जो सलूक हुआ है आए दिन उसकी खबरें आती रहती हैं। तो आइए सबसे पहले इस लफ्ज को समझते हैं, जिहाद के लफ्ज को। जिहाद अरबी जबान में जुहद से निकला है, जिसके माना मशक्कत के आते हैं। इसके असल माना किसी बड़े मकसद की खातिर भरपूर मशक्कत उठाना, मेहनत करना के आते हैं। और फ़िक़ही इस्तिलाह में जिहाद अल्लाह ताला के रास्ते में अपनी ताकत और सलाहियत को बरूए कार लाने को कहा जाता है, और ये ताकत जान, माल, ज़बान और दीगर ज़राए से भी इसका इजहार किया जा सकता है। अल-बदाय सनाए में ये तफसीलात आती हैं। इस्लाम में जिहाद का हुक्म और जंगी कवानीन दुनिया से फसाद कला कमा करने के लिए हैं। इस्लाम हर तरह के इफरात और तफरीत से पाक है। इस्लाम का हर कानून फितरत के मुताबिक है। दिफा हर इंसान का ज़ाती हक है और ये इंसानी ज़रूरत भी है। जिहाद मुल्क के बाशिंदों के फलाह व बहबूद का ज़ामिन है। जिहाद कानून इलाही की पासदारी है। जिहाद का मकसद इस्लाम के नज़दीक दौलत और माल का हासिल करना कभी नहीं रहा, बल्कि इससे मुद्दा यही था कि दुनिया में अमन व अमान कायम हो और मुसलमान इक़्तिदार हासिल करके अच्छी बातें फैलाएं और बुरी बातों से दुनिया को रोकें। जिहाद इस्लामी ममलकत की जिम्मेदारी है। अब यहाँ पर रुक करके कुछ बातें और समझ ली जाए। यहाँ पर जो लफ्ज़ माहिरीन इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर हम आपको मशवरा देंगे कि इसकी तफसीलात अगर पढ़नी है तो तफसीलात के लिए हमारे सामने बड़ी तहकीकी और बड़ी ज़ख़ीम किताब अल जिहाद फिल इस्लाम, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की, सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल जिहाद फिल इस्लाम है, और बरवक्त, बरमहल, बरमौजू बहुत तहकीक के साथ और दुनिया की जंगों का मुआजना करके ये किताब लिखी गई है। न सिर्फ इस्लामी नुक्ता नज़र इसके अंदर साबित किया गया है, बल्कि दुनिया के हर मजहब के अंदर कहाँ कहाँ जिहाद पाया जाता है,
اس عنوان کو بھی اس کے اندر تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے اور بہت اچھی طرح سے اس کا تقابل اور موازنہ بھی کیا گیا ہے. یہ کتاب پڑھی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ ابھی 2 سال پہلے ایک اور کتاب آئی ہے، جہاد کیا ہے، یحییٰ نعمانی لکھنؤ سے انہوں نے لکھا ہے کتاب. اس کا ٹرانسلیشن انگلش میں بھی ہوا ہے، واٹ از جہاد. موجودہ سینیریو میں یہ کتاب لکھی گئی ہے اور جہاد، واٹ از جہاد اور جہاد کیا ہے. یہ کتاب بہت ضخیم بھی نہیں ہے، 150-200 پیج کی ہے. یہ کتاب بھی پڑھی جا سکتی ہے. انہی کتابوں کے حوالے سے یہ باتیں پیش کی جا رہی ہیں کہ وہاں پہ جو بات آئی، جیسے شروع میں بات آئی کہ جہاد اسلامی مملکت کی ذمہ داری ہے. لہذا اب کوئی شخص یہ کہے حالات کو دیکھ کر کے جذبے میں آ کر کے میں جہاد کر رہا ہوں، جہاد انفرادی چیز کا نام ہرگز نہیں ہے. جہاد ہمیشہ اجتماعیت کے ساتھ ہوتا ہے. جہاد کا ایک پروسیجر ہے اور وہ پروسیجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے. اس سے ہٹ کر کے کوئی پروسیجر جہاد نہیں ہے. جیسا کہ پچھلی سلائیڈ میں آپ نے دیکھا کہ جہاد اچھائی اور بھلائی کو پھیلانے کے لیے، ملک حاصل کرنے کے لیے جہاد نہیں ہوتا ہے، دولت حاصل کرنے کے لیے جہاد نہیں ہوتا ہے، خاندان کی برتری کے لیے جہاد نہیں ہوتا ہے. اب اس پیمانے پر ہم ناپ سکتے ہیں کہ اسلامی ملکوں میں آج جو چیزیں چل رہی ہیں، جو جنگیں اور لڑائیاں چل رہی ہیں، ان میں سے کس کو ہم جہاد پر رکھ سکتے ہیں، ہر شخص فیصلہ کر سکتا ہے. اور آگے جو تفصیلات آئیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کرنے کے جو طرز اور اصول ہیں اور جہاد کی جو شرطیں ہیں، ان شرطوں کو بھی دیکھیں تو اس وقت کی تمام جنگیں صرف اور صرف خون بہا ہیں، دہشت ہے، جہاد نہیں ہے. جب جہاد نہیں ہے تو اسلام سے بھی اس کا مطلب نہیں ہے، وہ ان کی اپنی پرسنل جنگیں ہیں. غیر مسلموں کو مسلمان بنانے کے لیے جہاد کی اجازت نہیں ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 256 میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر زور زبردستی نہیں ہے کہ دین کسی کو زور زبردستی قبول کرایا جائے. یہ ایک الزام مسلمانوں کے اوپر آتا ہے اور عام طور پر اس کو ناخواندہ لوگ، نادانستہ لوگ اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا. یہ بالکل غلط ہے. بزور شمشیر اگر پھیلنا ہوتا تو اس کے بہت سارے شواہدات ایسے ہیں کہ اسلام پہل ایسے ملکوں میں جہاں آج مسلمانوں کی اکثریت ہے شمشیر کے زور پر کبھی نہیں گیا. ہندوستان کے ملک میں بادشاہوں کے داخل ہونے سے پہلے ایک اکثریت اسلام قبول کر چکی تھی، کیونکہ یہاں پر پہل اللہ کے نبی کے چاہنے والے دائی حضرات آئے، صحابہ کرام کا وفد آیا، اس کے بعد اولیاء کرام کا وفد آیا، جنہوں نے اپنی دعوت، اپنے کردار اور اپنے اخلاق سے ایک بڑی تعداد کو اسلام کے اندر داخل کیا. اور اگر بزور شمشیر اسلام کو پھیلنا ہوتا تو مغلیہ حکومت جو از ابتدا تا انتہا دیکھا جائے تو 800 سال کا پورا عرصہ ان کا بنتا ہے. اس 800 سال کے عرصے کے اندر جبکہ ایک بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ 40 سال 52 سال حکومت کیا، جو 40 سال گھوڑے کی فوج پر گزار دیا، تو ہندوستان کے اندر سوائے اسلام کے کوئی باقی نہ رہتا. انڈونیشیا، ملیشیا اور اطراف کے علاقوں پر غور کیا جائے، ان علاقوں میں کبھی اسلامی فوجوں نے قدم تک نہیں رکھا، مگر اسلام نے وہاں پہ جگہ بنایا اور انڈونیشیا مسلم اکثریتی ملک ہے. یورپ اور امریکہ کی طرف مسلمانوں کی فوجیں نہیں گئیں، مگر وہاں اسلام کو قبول کرنے والوں کی ایسی اکثریت ہے کہ تجزیہ نگاروں نے تو پورا ایک ڈیٹا رکھ دیا ہے کہ اتنے سالوں کے بعد یہاں مسلم اکثریت ہوگی. اس کی بھی تفصیلات الجہاد فی الاسلام کے اندر مل جائے گی، کیونکہ کبھی بھی اس تلوار کے ذریعے سے مسلمان بنانے کی قرآن ہی جب اجازت نہیں دیتا تو مسلمان یہ کام نہ کر سکتا ہے، نہ مسلمان نے کبھی کیا ہے. اسی طرح جہاد ذاتی خواہش، حصول منصب و اقتدار کے لیے نہیں کیا جانا چاہیے. آج حصول اقتدار اور منصب کے لیے چاہے حوثی لڑیں یا بشار لڑیں یا IS لڑیں، یہ جہاد نہیں ہے. یہ بالکل واضح ہے. علماء کرام سے آپ پوچھ سکتے ہیں، دانشوران اعظام سے پوچھ سکتے ہیں، خود قرآن مجید کے اوراق اور احادیث کے اوراق کے اندر پوچھ سکتے ہیں. یہ جہاد نہیں ہے. اسلام سے اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے، کیونکہ جہاد اس کام کے لیے نہیں ہوتا ہے. جہاد کا شان و شوکت اور نام و نمود سے کوئی تعلق نہیں ہے. ڈاکٹر حمید اللہ عہد نبوی کی جنگی مہمات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان مہمات کا مقصد یا تو مدافعت تھا یا رفع شر، ڈیفنس، یا دشواریوں کو دور کرنا، مصیبتوں اور ظلم کو دور کرنا. یہی 2 مقصد تھا، اس کے علاوہ اور مقصد نہیں تھا. اب یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا پروسیجر بھی ہم سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جب ہر زندگی کا ہر عمل ہمارے لیے نمونہ ہے تو جہاد کی تعلیم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی ہم کو ملتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 13 سال تک مکے کی گلیوں میں کیا ظلم و ستم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھایا گیا۔ آپ نے کبھی کسی کو 40 سال کی عمر سے پہلے بھی آنکھ اٹھا کے گالی نہیں دیا تھا، نہ 40 سال کی عمر کے بعد بھی کبھی کسی کو تیز نظروں سے دیکھا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لوگ چھپ چھپ کے عبادت کرتے رہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگ پریشان کرتے رہے، پھر بھی کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھے رکھو، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرو ان اللہ مع الصابرین، یہ الفاظ استعمال کیے گئے۔ جب ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو پھر کہا گیا کہ بھئی حبشہ چلے جاؤ، وہاں جا کے تھوڑا امن و امان تمہیں مل جائے گا۔ دشمنوں نے وہاں بھی نہیں پیچھا چھوڑا، ہدیے اور تحائف لے کر کے حبشہ کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے اور وہاں جا کر کے بھڑکانے کی کوشش کیا کہ ان کو میرے حوالے کر دو، ہم لوگ ان پر ظلم کریں گے۔ جب وہاں سے ناکام ہوئے تو پھر اس سے زیادہ ظالمانہ کام، انسانیت سوز جانوروں سے بھی بدتر کام کیا گیا کہ ننھے بچے، معصوم بچے، خواتین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے اور ان کے پورے خاندان کا بائیکاٹ کیا گیا۔ 3 سال تک تڑپ کے کتنے لوگ مر گئے۔ حضرت ماں خدیجہ کا انتقال، کمزور ہوتے ہوتے ان کا انتقال ہو گیا، کمزور ہوتے ہوتے ابو طالب کا انتقال ہو گیا، شیب ابی طالب میں 3 سال تک ظلم ڈھائے گئے۔ اس کے بعد طائف گئے حضور، پتھر مارا گیا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح تبلیغ کرتے تھے اس سے زیادہ تکلیف دی گئی۔ وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے، آنے کے بعد پھر جب یہ طے ہو گیا کہ اس علاقے کے اندر نور ان کے ذریعے نہیں لکھا ہوا ہے تو فرمایا گیا کہ ٹھیک ہے بھائی، تم ہی لوگ سکون سے رہو، ہم یہ علاقہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ گئے، کچھ لے کے نہیں گئے، کسی کے کپڑے تک چھین لیے گئے، وہ صرف سطر ڈھک کر کے پہنچے، کسی کے بیوی بچوں کو قید کر دیا گیا، زنجیروں میں تالے میں بند کر کے رکھ دیا گیا، کھیتیاں، گھر، سب کچھ قبضے میں کر لیا۔ مدینے صحابہ کرام ہجرت کر کے گئے۔ اس کے بعد یہ طے کیا کہ یہ بھی آدمی چلا جائے گا، لاؤ اس کو مل کے مار ڈالتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مارنے کے در پہ ہوئے، وہاں پہنچ گئے حضور مدینے میں، اور وہاں جا کر کے آپ نے ایک ماحول بنا کر کے سکون سے رہنے کا آغاز کیا تو مکے والے پھر مدینے چڑھائے، نہ صرف بدر میں آئے، احد میں بھی آ گئے، جنگ خندق میں تو پوری یونائٹڈ نیشن آ گئی، مل کر کے پوری اقوام متحدہ آ گئی ختم کرنے کے لیے۔ اب کیا کرنا ہے بھائی؟ اس کی ایک مثال چھوٹی سی سمجھی جا سکتی ہے کہ مثال کے طور پر ایک جنرل مثال لے لیں کہ ایک محلے کے اندر ہر طرح کی برائیاں ہیں، شراب نوشی، غریبوں کا سامان چھین لینا اور ظلم کرنا، ہر طرح کی گندگیاں اور برائیاں ایک محلے کے اندر ہے۔ ایک شخص آ کر کے اس محلے کے اندر مکان بناتا ہے یا کرائے پر رہتا ہے۔ اب وہ شخص پہلے اپنے آپ کو صاف اور پاک ایک دم کنارے رکھتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد سے وہ شخص آس پاس والوں سے کہتا ہے بھائی یہ گندگی چھوڑ دو، اچھی بات نہیں ہے، بڑی نرمی سے محبت سے سمجھاتا ہے، لوگ نہیں مانتے، پھر سمجھاتا ہے ماننا تو دور، الٹے اس کے گھروں پہ گندگی پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو مارنا پیٹنے لگتے ہیں، پھر بھی وہ سمجھاتا رہتا ہے، صبر کرتا ہے، بالآخر جب بہت مجبور ہو جاتا ہے تو کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے، تم اپنی جگہ پہ رہو، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، تمہارے گندگی تمہاری ظلمتیں تمہارے لیے، میں تو یہ محلہ چھوڑ کے چلا۔ اب وہ محلہ چھوڑ کر کے دوسرے محلے میں چلا جاتا ہے، وہاں جا کر کے سکون سے رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ محلے والے اٹھ کے اس محلے میں بھی جا کے ستائیں تو وہ کیا کرے گا بھائی؟ کیا کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ڈیفنس تو کرنا ہی ہوگا اس کو نا، کہاں بھاگتا پھرے گا وہ، کہاں بھاگتا پھرے گا؟ یہی ڈیفنس اور یہی شر کو دور کرنا، یہی جہاد ہے۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے کی زندگی میں برداشت کرتے رہے۔ جب مکے والے مدینے بھی جا کر کے مدینے میں گھس کر کے مارنے کے لیے گئے تو عام انسان بھی کسی بھی باہر سے آئے ہوئے ظالم کو اور گھس کے مارنے والوں کو دفاع کرتا ہے، ڈیفنس کرتا ہے، اس کو تو ظلم نہیں کہا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفنس کر لیا تو اس کو جو ہے چھوٹی سی بات کو لے کر کے رائی کا پہاڑ بنا کر کے، بے بنیاد بات کو بنا کر کے تلوار کے ذریعے اسلام پھیلے، اس بات کو کہا جاتا ہے۔ بالکل سراسر غلط ہے، اور اسی غلطی کی بنیاد پر لوگ اپنی دیواریں کھڑی کر لیتے ہیں اور اسلام اور لوگوں کے درمیان میں آڑ بنا دیتے ہیں، جبکہ جہاد امن کا نام ہے۔ اور کیسے ہے آگے کی جنگوں میں آپ کو پتہ چلے گا۔ اسلام میں جنگ کے اصول جو بیان کیے گئے ہیں کتنے پیارے اصول ہیں، آپ دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ جنگ نہیں ہے بلکہ یہ محبتیں بانٹی جا رہی ہیں۔ کیسے؟ سب سے پہلے دشمن پر غفلت میں حملہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور کبھی صحابہ کرام نے غفلت میں کسی پر حملہ نہیں کیا ہے۔ سب سے پہلے
کہیں بھی اسلامی فوجیں گئی ہیں تو جا کر کے ایک میسج بھجوایا ہے کہ ہم لوگ آئے ہیں، ہمیں دولت نہیں چاہیے، ہمیں بادشاہت نہیں چاہیے، ہم اللہ کا پیغام لے کر کے آئے ہیں، تم اللہ کے پیغام کو قبول کر لو تو تم ہمارے بھائی ہو۔ اگر تم اللہ کا پیغام قبول نہیں کرنا چاہتے، تم اپنی روش پہ ہی باقی رہنا چاہتے ہو، تو اللہ نے ہمیں ذمہ داری دیا ہے کہ محبت اور اخلاق کے ساتھ تمہارے دلوں کے اندر ہم جگہ بنائیں۔ تم اس میں بھی موقع نہیں دینا چاہتے تو ٹھیک ہے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کے محافظ بنیں گے، آپ اس محافظ بننے کے طور پر آپ ہم کو ٹیکس دے دیجئے تھوڑا۔ مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں، مسلمان تو 100 روپے میں 2.5 روپے دینا ضروری ہوتا ہے، مگر آپ کو 100 روپے میں صرف 1 روپیہ دینا ہے، جزیہ جو ہے 100 روپے میں 1 روپیہ دینا ہے، آپ اتنا دے دیجئے تو ہم آپ اپنا مذہب فالو کرتے رہیے، آپ اپنے طور پر آزاد رہیے، ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کریں گے، الٹے ہم آپ کی حفاظت کریں گے کہ باہر سے کوئی آ کر کے آپ کے اوپر اٹیک نہیں کر سکے گا۔ نہیں کر سکو گے تب اللہ نے اب کہا ہے کہ اب آپ سامنے مقابلہ ہو جائے، جو جیتے گا وہ حکومت کرے گا، لیکن کبھی بھی غفلت میں حملہ نہیں کیا گیا، کسی بھی زندہ شخص کو آگ میں جلانے سے منع کیا گیا، کسی کو باندھ کر تڑپا کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارنے سے منع کیا گیا، جن سے جنگ کی جا رہی ان کے علاقوں میں لوٹ مار کرنا منع کیا گیا، اسی طرح سے فصلوں کو خراب کرنا، ہریالی ختم کرنا، بستیوں میں قتل عام کرنا منع کیا گیا۔ آج کون ہے جو اس کو فالو کرتا ہے؟ اس کے علاوہ قیدیوں کو اور سفیروں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا۔ آپ کے ہاتھ میں کوئی قیدی آ جائے گا تو وہ جو تم کھاتے ہو وہ کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو وہ پہناؤ۔ قیدیوں کو تکلیف دینا، قیدیوں کو تڑپانا اسلام نے منع کیا ہے، اور آج اسلام کے خلاف لکھنے والے تمام تر اپنی رائی کو پہاڑ بنانے والے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایسی دلیل نہیں پا سکے کہ جہاں قیدیوں کے نام پہ ندیم، جہاں قیدیوں کے اوپر ظلم کیا گیا ہو۔ اسلامی مملکت میں اور اسلامی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ملتا ہے۔ آگے اس کی تفصیل تھوڑا اور آئے گی۔ اسی طرح معاہدہ کر کے بدعہدی کر کے جنگ کرنا منع ہے، کہ معاہدہ ہو گیا ہے، اب معاہدے کو توڑنا بھی منع کیا گیا ہے۔ عورتوں، بچوں، بوڑھوں، راہبوں کو قتل کرنا منع کیا گیا۔ لہذا جو لوگ ہاسپٹلوں پہ بم گرا دیتے ہیں، جو لوگ سوسائڈ بامبنگ کر لیتے ہیں، یہ سب کے سب جہاد سے اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ جب جہاد سے مطلب نہیں تو اسلام سے بھی اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ عبادت خانہ کو گرانا، اس کو نقصان پہنچانا منع کیا گیا۔ پیچھے بات آئی کہ پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچانے سے بھی منع کیا گیا۔ تو چاہے کوئی شخص کتنا بھی مظلوم ہو، یہ سوسائڈ بامبنگ، خودکش حملے، یہ جہاد اور اسلام ہرگز نہیں ہو سکتے، اور اسلام سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جانوروں کو، پھلدار درختوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، یہ اسلامی فوج کو ہدایت دی جاتی تھی اور یہی عمل انجام دیا جاتا تھا۔ اب اس کی روشنی میں ہم غور کریں کہ دنیا کے اندر جو جنگیں مسلمانوں کی طرف سے بھی لڑی گئیں، ان میں سے کون سی چیزیں جہاد ہیں، اور جو جہاد ہوگا اس کے اندر یہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی۔ اور جب جہاد ہو رہا تھا، جس کی تفصیلات اس سال نہیں آ پائیں گی، عید کے بعد والے سیشن میں آئیں گی، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فوجیں بھیجی تھیں، اور انہوں نے جا کر کے جو لوگوں شہروں پر گئے، اور لوگوں نے اپنے شہر فصیل کے دروازے نہیں، دلوں کے دروازے کھول دیے۔ ایک مقام پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد کے لیے بھیجا گیا، اور چونکہ اتنا فاسٹ کمیونیکیشن نہیں تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو معلوم ہے بہت ہی اچھے کمانڈر تھے، انہوں نے بہت تیزی دکھاتے ہوئے ایک شہر کے اوپر پورا قبضہ کر لیا، ایک شہر کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور وہاں پر امن و امان قائم کر دیا۔ ان تمام اصولوں کی روشنی میں کسی پر ظلم نہیں ہوا۔ اسی درمیان میں مصر کے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کی ضرورت پڑ گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے خط لکھا کہ حکم دیا جاتا ہے کہ آپ جس جگہ پر محاصرہ کیے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے پلٹ آئیے، آپ اس شہر پر حملہ مت کیجئے اور قبضہ مت کیجئے، آپ تمام اسلامی فوجوں کو لے کر کے فوراً فلاں جگہ چلے جائیے۔ جب یہ خط پہنچا تو اس وقت تک خالد بن ولید قبضہ کر چکے تھے۔ خط جب پہنچا تو چونکہ خلیفہ کا حکم تھا،
اس کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی تھی، تو فوراً خلیفہ کے حکم کو مانتے ہوئے حضرت خالد ابن ولید نے شہریوں کو جمع کیا۔ تاریخ انسانی کا پہلا واقعہ ہے، جس کو تفصیل اگر ابھی پڑھنی ہو تو الفاروق علامہ شبلی کی کتاب میں پڑھ لے، نہیں تو انشاءاللہ عید کے بعد یہ ٹاپک ڈسکشن میں انشاءاللہ آئے گا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہریوں کو جمع کیا اور شہریوں کے سامنے معافی مانگا کہ معاف کر دیجئے، ہم اپنے خلیفہ کے حکم کے بغیر ہم داخل ہو گئے، ہم آپ تمام سے معافی چاہتے ہیں، اس کے واسطے جو کچھ بھی کمپنسیشن چاہیے ہم دیتے ہیں، جو مال غنیمت ہم نے لیا ہے ہم آپ کو دیتے ہیں، ہمارے پاس جو مال و دولت، جو کھانے پینے کا سامان بچا ہوا ہے ہم آپ کو دیتے ہیں، یہ شہر آپ کا اپنا آزاد شہر ہے، آپ جس کو چاہیے رکھ لیے۔ اور سر جھکا کر کے تمام اسلامی فوجیں واپس ہو گئیں، تمام اسلامی فوجیں واپس ہو گئی۔ تاریخ میں ایسا کہیں واقعہ نہیں ملتا ہے۔ نتیجہ یہ تھا کہ شہر کے غیر مسلم اقوام دہاڑے مار مار کے رو رہے تھے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے کہ خدا تمہیں جلدی واپس لائے۔ عمرو بن عاص کا واقعہ مصر کا، کہ مصر میں اسکندریہ پر قبضہ ہو گیا اسلامی فوجوں کا۔ جب اسلامی فوجوں کا قبضہ ہو گیا تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک پادری لایا گیا، کہ یہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو پہنچایا گیا۔ حضرت عمرو بن عاص نے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے تمہارے نبی محمد کی تصویر چاہیے۔ کیوں بھائی تصویر کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ میں ان کی ایک آنکھ پھوڑنا چاہتا ہوں۔ کیا جملہ تھا! آج ہمارے اور آپ کے سامنے یہ جملہ استعمال کر لیا جائے تو جو کچھ ہاتھ پیر میں ہوگا اٹھا کے مار دیں گے کہ نہیں مار دیں گے؟ ہم سے بڑے محبت کرنے والے وہ لوگ تھے، صبر کرنے والے تھے۔ انہوں نے پوچھا بھائی ہم محمد الرسول اللہ کی تصویر تو نہیں بناتے اور ان کی تصویر ہے بھی نہیں، آپ کیوں آنکھ پھوڑنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ کی فوجوں نے جب حملہ کیا تو فتح کے دوران میں آپ کے کسی فوجی نے ہمارے جیسس کرائسٹ کی مورتی کی ایک آنکھ میں چھرا بھونک دیا ہے۔ ایک آنکھ جو مورتی تھی اس جیسس کرائسٹ کی مورتی کی ایک آنکھ میں چھرا بھونک دیا ہے، ہم انتقام کے طور پر تمہارے نبی کی بھی آنکھ پھوڑنا چاہتے ہیں۔ عمرو بن عاص نے تمام اسلامی فوجوں کو جمع کر لیا، ایک صف میں کھڑا کر دیا اور خود کھڑے ہو گئے چاقو لے کر کے، اور کہا کہ ہم محمد رسول اللہ کی تصویر نہیں بناتے اور ہمیں نہیں معلوم ہے کہ یہ حرکت کس نے کیا، لہذا ہم سب ذمہ دار ہیں۔ بھائی یہ چاقو آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ فوج یہاں سے وہاں تک جو دکھ رہی ہے، جو فاتح ہے اس علاقے کی، آپ سب کی ایک ایک آنکھ پھوڑ دیجئے، کوئی چوں نہیں کرے گا، کوئی منع نہیں کرے گا، اور مجھ سے آغاز کیجئے، آپ بدلہ لے لیجئے۔ اور سب نے سب سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے اس کے بعد نہ وہ ہاتھ اٹھ سکتا ہے اور نہ چاقو اٹھ سکتا ہے، سوائے کہ دل سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ نکلے۔ یہ کردار تھا اسلامی فوجوں کا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی فوجوں کی وہ تربیت ہو گئی تھی کہ آج بھی آپ دیکھیے اسکندریہ کی بندرگاہ سے لے کر کے جہاں تک حضرت عمر کی فوجیں آئی تھی، سندھ بلوچستان تک، وہ علاقہ اسلامی مملکت کا حصہ آج بھی ہے، آج بھی اسلامی مملکت سے نکلا نہیں۔ کیوں؟ وہاں جہاد کیا گیا تھا۔ کیوں لوگوں نے دروازے کھولے؟ اس لیے کہ امن اور امان قائم ہوا تھا۔ کیوں؟ انہی اصولوں کی روشنی میں۔ لہذا بات جب کہی جائے آپ پورے دعوے کے ساتھ کہیے کہ جہاد انسانیت کے لیے امن اور امان ہے، وہ شانتی اور پیس ہے، لیکن کیسے ہے؟ تھوڑی اسلامی تاریخ آپ کو جاننا پڑے گا، جیسا کہ ایک جھلک ہم نے دکھایا اور بات کی، اور تفصیلات آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا جنگیں تھی۔ اب دیکھیے، اب یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لانے کے بعد پچھلے محاضرے میں بھی یہ بات آئی تھی کہ سب سے پہلے آپ نے انٹرنل افیئرز کے اوپر غور کیا کہ پہلے اندر کے معاملے صحیح کر لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پولیٹیکل بیسس کے اوپر یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، غیر مسلمین کے ساتھ معاہدہ کیا، اور صحابہ کرام کو بھائی بھائی بنا دیا، اور اندر آزادانہ طور پر سب آپس میں ٹریڈ اینڈ بزنس کر سکتے ہیں۔ یہیں پر اس سوال کا جواب بھی آ جائے تو بہتر ہے کہ غیر مسلمین سے روابط کی اسلامی حدود، پچھلے ہفتے بھی اس کی بات تھوڑی سی آئی تھی اور تھوڑی وضاحت یہاں پہ ہو جائے گی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے پل پل جو سامنا تھا یہود کا تھا، یہ غیر مسلمین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بزنس اور ٹریڈ لین دین آزادانہ طور پر کیا کرتے تھے۔ یہودیوں سے قرض بھی آپ نے لیا ہے، رہن بھی چیزیں رکھوائی ہیں، اور یہودیوں کی یہاں دعوت کھانے بھی گئے ہیں،
گرچہ معلوم تھا کہ یہ شرارت کریں گے، اور دو وقت بڑی شرارتیں انہوں نے کرنے کی کوشش کیا. ایک وقت زہر کھلایا خاتون کے ذریعے سے، ایک وقت زہر کھلایا، یہاں تک کہ جس سال آپ کا انتقال ہوا آپ نے فرمایا مجھے اس زہر کی تلخی محسوس ہو رہی ہے، مگر آپ دعوت میں گئے، وہاں دھوکہ کھا چکے تھے، لیکن پھر ایک مرتبہ آپ گئے جہاں پر آپ کو دیوار کے سائے میں بٹھا کر کے پتھر گرانے کا اوپر سے پلان تھا. اسی کے بعد بنو نذیر کو، بنو نذیر کو اور بنو قریظہ کو باہر کیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ہاں دعوت بھی کھایا. ان کا ایک عالم مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم کے علم کے احترام میں جنازہ جاتے وقت میں کھڑے بھی ہو گئے اور فرمایا کہ اس کے احترام میں، اس کے علم کے احترام میں کھڑا ہو گیا اس افسوس میں کہ یہ شخص بغیر کلمے کے جا رہا ہے. تو غیر مسلمین سے روابط ہمیں اس تمام چیزوں سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہمیں غیر مسلمین سے روابط کے معاملے میں حسن اخلاق سے کام لینا چاہیے، لیکن شرک اور توحید کے درمیان میں ہم کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں. غیر مسلمین کے ہر ان تہواروں میں ہم شرکت کر سکتے ہیں جس میں شرک کی آمیزش نہ ہو. جہاں پہ پوجا پاٹ نہ ہو رہی ہو ہم اس میں شرکت کر سکتے ہیں. ہر وہ کھانا کھا سکتے ہیں جو چڑھاوے والا کھانا، پوجا پاٹ والا کھانا نہیں ہے. ہر وہ چیز ہدیے میں دے سکتے ہیں جو مورتی نہ ہو، جو پوجا پاٹ والی چیز نہ ہو، ہم ہدیے میں ان کو دے سکتے ہیں. ہدیے میں قرآن مجید بھی ان کو ہم دے سکتے ہیں، ان سے ہدیہ ہم لے سکتے ہیں. پوجا پاٹ شرک والی چیز ہدیے میں نہیں لے سکتے، مورتیاں ہدیے میں نہیں لے سکتے، تصویریں توغرے جو مورتیوں والے ہوتے ہیں ان سے نہیں لے سکتے. باقی چیزیں ہدیے میں لے سکتے ہیں، بلکہ ہدیے زیادہ سے زیادہ انہیں دینا چاہیے. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادو تحابو، اے مسلمانوں ہدیے لیا دیا کرو. ہدیے لینے دینے سے محبتیں بڑھتی ہیں اور تالیف قلب کے واسطے، دل نرم کرنے کے واسطے ہدیے دینا چاہیے. اور غیر مسلمین کی دعوتوں میں ہم شریک ہو سکتے ہیں، الا یہ کہ کوئی شراب کی بھٹی والا شراب خانے میں دعوت کر رہا ہے، شراب کے پیسوں سے کھلا رہا ہے اور کلیئر بالکل ہے کہ یہ سود کے پیسے سے کھلا رہا ہے، شراب کے پیسے سے کھلا رہا ہے، جوئے کے پیسے سے کھلا رہا ہے، تو اس سے معذرت کر لو کہ ہم حرام نہیں کھاتے، ہم نہیں آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کی کمائی ظاہری طور پر اچھی ہے، حرام میں ملوث نہیں ہے، صحیح بزنس کرنے والا ہے، تو اس کی دعوتوں میں ہم شریک ہو سکتے ہیں. بس اپنی طبیعت کی بات ہے کہ ہم اس کے گھر میں کیا کھائیں. اور اگر طبیعت خاص طور پر عام طور پر ویج ہی کھلاتے ہیں لوگ، ویج میں شرکت کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، مچھلی کی دعوت میں شرکت کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے. البتہ نان ویج کی اگر وہ دعوت دیں تو اس وقت تک آپ نہ کھائیں جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ ذبیحہ حلال طریقے پر کسی موقر مسلمان کی دکان سے خریدا گیا ہے. اور اگر یقین نہیں ہے تو معذرت کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، معذرت کی جا سکتی ہے. تو غیر مسلمین کے ہمیں جلسوں میں شریک ہم ہو سکتے ہیں، ان کی شادی بیاہ میں شریک ہو سکتے ہیں، ان کے فنکشنز میں شریک ہو سکتے ہیں، ان سے لین دین کا معاملہ کر سکتے ہیں، ان کو گھر بلا کے اپنی پلیٹ میں کھلا سکتے ہیں اور ان کو گھر بٹھا سکتے ہیں، ہدیے دے سکتے ہیں، ہدیے لے سکتے ہیں. بس اصول یہ ہے کہ شرک والے کاموں میں شرکت ہماری نہیں ہونی چاہیے، ان کے تلک نہیں لگانے چاہیے ہم کو، اور ان کے دیے نہیں جلانے چاہیے ہم کو. ان احتیاط کے ساتھ ہمیں غیر مسلمین سے بالکل مل جل کر کے رہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے کے تمام غیر مسلمین سے مل کر کے رہے اور مدینے میں یہود کے ساتھ مل کر کے رہے. یہ پیغام ہے اور اسی بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے. خیر، یہاں پر بات آ گئی غزوے تک. مدینہ منورہ تشریف لانے کے 1.5 سال کے بعد جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مکے کے جو قافلے ہیں وہ شام سے جب جا رہے ہیں واپس، تو اکثر جنگی سامان بھی مکے والے منگوانے لگے. تیاریاں ان کی پوری تھیں اور بار بار ڈراتے دھمکاتے تھے، یہاں تک کہ مکے کے سرداروں نے مدینے کے جو منافق کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی، اس کو بلا کر کے کہا کہ تم نے ہمارے بھگوڑوں کو پناہ دیا ہے، تم ان کو نکال کے باہر کرو ورنہ ہم حملے کریں گے اور حملہ کریں گے تو پورے مدینے کو، تمہارے بیوی بچے، تمہارے آل اولاد سب کو تہس نہس کر دیں گے. یہ دھمکیاں مکے والے دے رہے تھے. تو 2 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا اور دفاع کرنے کا حکم دیا کہ اب آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنے معاملات میں دفاع کر سکتے ہیں. تو یہ دفاعی جنگیں جو ہوئی ہیں 2 طریقے سے ہوئی ہیں. غزوہ وہ جنگی قافلہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک رہے ہوں. سریہ وہ جنگی قافلہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہ فرمائی ہو.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 28 غزوے کیے ہیں اور آپ نے اپنی زندگی میں کل 54 سریہ بھیجا ہے. گویا 82 قافلہ نکلا ہے آپ کی زندگی میں, 82 جنگیں آپ کی زندگی میں لڑی گئی ہیں. اور ان غزووں کے مقاصد کیا تھے؟ پہلا, تکمیل معاہدات و تبلیغ اسلام اور واضح تبلیغ کے لیے سفر ہوا. پہلا, معاہدے جو ہوئے اس کو مکمل کر لیا جائے. دوم, حملہ آور دشمن کے احوال بطور دریافت کے لیے بھیجا گیا کہ دشمن جو آ رہا ہے اس کی جو حمل و نقل حرکت ہو رہی ہے اس کے بارے میں معلوم کیا جائے. دشمن کی سرحد تک فوج کا گشت تاکہ دشمن پر روب پڑے. ڈاکوؤں اور لٹیروں کی سرکوبی کی خاطر ڈاکوؤں کا تعاقب. معاہدہ اقوام کی جانب سے جو معاہد اقوام ہے جنہوں نے معاہدہ کر دیا تھا انہوں نے بغاوت کیا تو ان کی بغاوت کو کچلنے کی خاطر. غلط فہمیوں میں بھی کچھ سریے بھیجے گئے, جیسا کہ سورہ حجرات کی بہت مشہور آیت ہے جس میں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا والی آیت جب نازل ہوئی تو اس وقت ایسے ہی معاملہ ہوا تھا کہ ایک قبیلے نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعلان پر کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں, آپ کسی کو بھیجیے, ہم اپنے صدقات اور زکوٰۃ ہم آپ کے بھیجے ہوئے لوگوں کے حوالے کر دے جو بیت المال میں جا کے جمع ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا انتخاب فرمایا جن کی جاہلیت کے زمانے میں ان قبیلے والوں سے دشمنی چلا کرتی تھی. یہ صاحب گئے اور ابھی ایمان اتنا راسخ بھی ان کا نہیں ہوا تھا. جب ان قبیلے کے لوگوں کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول کے قاصد آ رہے ہیں تو انہوں نے خوشی کے مارے اس زمانے کے ٹریڈیشن کے مطابق ہتھیار لگا کر کے اپنے محلے سے باہر کھڑے ہو کر کے استقبال کرنا چاہا. آج بھی جو شایان شان استقبال ہوتا ہے تو فوج ہی تو سلامی دیتی ہے, ایسا ہی استقبال کرنا چاہا. یہ صاحب گئے تو دل میں ایک کھٹکا تھا کہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے اور لڑائیاں ہیں, کہیں کچھ ہو نہ جائے. یہ ڈر ان کے دل میں تھا. جب وہ پہنچے تو دور سے ہتھیار چمکتے ہوئے ان کو دکھائی دیے, یہ ڈر گئے اور اس غلط فہمی میں کہ یہ آج ہمارا خاتمہ کر دیں گے یہ پلٹ کے بھاگ آئے اور انہوں نے اپنی غلط فہمی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ بیان کیا کہ وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ارتداد کی سزا کفر ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم دیا کہ لشکر تیار ہو جائے اور ان کو سزا دی جائے. ابھی لشکر مدینے کی سرحدوں سے باہر نہیں نکلا تھا, اگر نکل گیا ہوتا تو بہت بڑا ظلم ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً وحی بھیجی اور یہ اعلان فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو, جب کوئی خبر لے کر کے آیا کرو تو چھان بین کر لیا کرو. بغیر چھان بین کیے ہوئے تم اس پر عمل کرو گے تو تم ظالم بن جاؤ گے, کسی کے اوپر ظلم ہو جائے گا. یہ سورہ حجرات کی 5ویں آیت ہے, آپ اس کی تفسیر پڑھ لیجئے گا اور تفصیلات پتہ چلیں گی. تو کچھ ایسی غلط فہمی میں بھی ہوئے ہیں. بت شکنی جیسے سریہ ابن عاص, دشمن سے آمنے سامنے جنگ. دیکھیے ان 10 اس کے اندر صرف 2 جگہوں پر دشمن سے آمنے سامنے جنگ اور تعاقب دشمنہ, یہ 2 جگہوں پر وہ جنگ نظر آتی ہے جس کو لڑائی اور جنگ خون ریزی کہتے ہیں. باقی جگہوں پر سب تو اصلاح اور تبلیغ کا کام ہو رہا ہے. پہلا غزوہ غزوۃ البدر, یہ رمضان سن 2 ہجری میں ہوا اور ہوا ایسے کہ شام سے بڑا زبردست قافلہ واپس لے کے سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے اور بہت ہی متشدد اسلام اور مسلمانوں کے خلاف قریش کے سردار سمجھے جاتے تھے, یہ بڑا قافلہ لے کے جا رہے تھے جس میں مفسرین اور سیرت نگاروں کے بیان کے مطابق جنگی ساز و سامان تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹکڑی بھیجا کہ جو جا کر کے اس کو روکے, کیونکہ یہ سامان مکے پہنچے گا تو لامحالہ اس ہتھیار کا استعمال مظلوم مسلمانوں پر ہوگا. سفیان کو پتہ چل گیا اور اس سفیان نے خبر بھیجوائی کہ محمد نے حملہ کر دیا. اب ذرا سوچئے کہ لٹے پیٹے یہاں پہنچے ہوئے تھے اور ایسے ہی غیظ و غضب میں کفار جو ہیں تڑپ رہے تھے. سنا کفار نے مکہ کے تو 1000 کا لشکر لے کے نکل لیے کہ آج جو ہے آج ان کا خاتمہ کر دیں گے. سفیان سمندر کی طرف نکل آیا, اس کنارے کی طرف, اور یہاں سے نکل کر کے بچ نکلا. اور جب بچ نکلا یہ قافلہ تو سفیان نے یہ میسج بھیجا کہ قافلہ بچ گیا ہے, ہم آ رہے ہیں, آپ لوگ واپس چلے جائیے. لوگوں نے واپس جانے کا ارادہ کیا. یہ مسل عام ہے کہ جس کی موت آتی ہے اس کو پر نکل آتے ہیں. ابو جہل جو سب سے آگے رہا کرتا تھا وہ اڑ گیا, کہا کہ اب ہم لوگ نکلے ہیں اتنی تیاری کے ساتھ,
شکریہ. اتنی تیاری کے ساتھ اب ہم لوگ نکلے ہیں. آج محمد اور مدینے کے مسلمانوں کا خاتمہ کر کے ہی واپس آئیں گے, اور سب کو لے کر کے بدر کے میدان میں آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو پوری تیاری سے تو آئے بھی نہیں تھے, اور تھا بھی کیا مسلمانوں کے پاس. ابھی تو 1.5 سال پہلے تو وہ بیچارے لٹے پیٹے ہوئے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا. کسی کے پاس صرف 2 گھوڑے, 70 اونٹ, 313 لوگ, لاٹھیاں اور چند ٹوٹی تلواریں لے کر کے آئے تھے. 313 لوگ اور 1000 یہاں پہ مشرکین اور کافرین پوری ہتھیاروں کے ساتھ, تلواروں کے ساتھ, گھوڑوں کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو صحابہ سے فرمایا کہ لو, آج قریش نے اپنے تمام جیالوں کو تمہارے سامنے ڈال دیا. اور آپ نے جنگی ترتیب فرمائی, اور ترتیب فرمانے کے بعد آپ نے جھوپڑا بنایا تھا عریش, وہاں جا کر کے آپ دعا میں مصروف ہو گئے. دعا میں مصروف ہو گئے کہ اللہ سے دعا کرنے لگے, ان تہلک حاضل حساب لن توبد, اے رب العزت آج یہ مٹھی بھر جماعت ختم ہو گئی تو زمین میں آپ کی عبادت نہیں ہوگی. دعا میں اتنے مصروف ہوئے, اتنا آہوزاری کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی آہوزاری کیوں کر رہے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف مسلمانوں کے دلوں میں سکینت ڈال دیا, تو دوسری طرف فرشتوں کے ذریعے سے مدد بھی اللہ نے بھیج دیا. اور پھر یہ جنگ ہوئی. اس جنگ میں تھوڑی ہی دیر کے بعد تاریخ نے یہ دیکھ لیا کہ تعداد اور ہتھیاروں پر بھروسہ نہیں ہوا کرتا ہے. مسلم لڑتا ہے بے تیغ و سپاہی, مسلمان لڑتا ہے اپنی اتحاد کے ساتھ. یہ اتحاد جب پارا ہوتا ہے تو مسلمان ٹوٹ جاتا ہے. یہ اتحاد جڑتا ہے تو 313 بغیر ہتھیاروں کے بھی ہتھیار والوں کو اور بڑے بڑے جیالوں کو مار کے ختم کرتا ہے. اور 313 نے 1000 پہ فتح پائی. اور ابو جہل جو فرعون کی طرح اکڑ دکھایا کرتا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بچوں سے مروا دیا اس کو. معاذ اور موز, چھوٹے چھوٹے 13 سال اور 14 سال کے بچے جن کو جنگ سے واپس بھیجا جا رہا تھا, مگر ایڑیوں پر کھڑے ہو کر کے جنگ میں جانے کا جذبہ تھا کہ دکھا رہے تھے کہ ہم بڑے ہیں, ہم بڑے ہیں. اس طرح سے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دیا تھا کہ یہ خدمت کریں گے, مگر یہ طاق میں لگے تھے. اور ایک صحابی سے پوچھا ایک مرتبہ, چچا ابو جہل کون ہے ذرا بتائیے. تو جرت دیکھیے ایمانی ان بچوں کی, 13 اور 14 سال کے بچے پوچھ رہے ہیں کہاں سے یہ تربیت آئی ہوگی. یہ اسلامی نظام تعلیم سے آئی تھی. اور اسلامی نظام تعلیم کا جو سب سے پہلا مدرسہ تھا وہ ماں تھی, اور یہ وہ ماں تھی جو سیرت اور کردار کی بنیاد پر شادی کر کے لائی گئی تھی. جہیز کی بنیاد پر شادی کر کے لائی جائیں گی تو وہ ماں اپنے بچوں کو کانوینٹ میں ہی بھیجیں گی, اور وہ چھتوں پہ چڑھ کر کے ہیپی برتھ ڈے چلائیں گے, وہ اللہ اکبر کا نعرہ نہیں لگائیں گے. یہ بچے 13 اور 14 سال کے بچے اس ابو جہل کو پوچھ رہے ہیں جس ابو جہل سے مکہ تھراتا تھا. ابو جہل کون ہے, کیا کرو گے, ماریں گے. بتایا ان ابو جہل یہ بچے گئے جا کر کے پہلے تو اس کے گھوڑے کو زخمی کیا, وہ صحابی نے گرایا. یہ 2 بچے اس کے سینے پر چڑھ گئے اور چڑھ کر کے اس پر حملہ کیا اور اس کو جہنم رسید کیا. بعد میں جب وہ مرنے لگا تو صحابی نے اس کی گردن کاٹنے کا ارادہ کیا, تو ابو جہل نے کہا کہ ذرا گردن میری نیچے سے کاٹنا تاکہ اونچی دکھائی دے. یہ غرور تھا, یعنی طے تھا کہ یہ شخص ایمان نہیں لائے گا. تو غزوہ بدر کے اندر 313 نے 1000 پہ فتح پائی, 70 مشرکین مارے گئے اور 70 کے قریب قید ہوئے. جب قیدیوں کو لایا گیا تو ایک ایسا حکیمانہ فیصلہ ہوا جو امت کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک دلیل ہے, اور انسانیت کے سامنے یہ دلیل ہے کہ رسول اللہ کی جنگ امن و امان کے لیے تھی. ہوا یہ کہ جب یہ قیدی آئے تو سب, کوئی چچا, کوئی ماموں, کوئی پھوپھا, کوئی بھتیجا, یہی تو سارے تھے. تو مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے ان کا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پرتوے نبی تھے, جو نبی کے ایسے سچے دوست تھے, انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے پھوپھا, چچا, بھتیجا ہیں, ان کو چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف پسند تھے, ان کا ان کو چھوڑیں گے, یہ ہمارے گھر پہ اگر ان کو آج داؤ چل گیا ہوتا تو آج ہم سب نہ دکھائی دیتے, چھوڑیں گے پھر سے پلٹ کر کے آئیں گے, اے اللہ کے رسول کی گردنیں اڑا دی جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے, ان کے ذریعے اللہ وہ فیصلے فرماتے تھے جو دور کے فیصلے ہوں. اللہ نے قرآن میں حضرت عمر کے فیصلے کی تائید فرمایا, لیکن نبی کے فیصلے کو غلط نہیں کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اس وقت ہم سب مدینے کے لوگوں کو کھانے پینے کی کمی ہے, یہ پیسے والے لوگ ہیں, جن کے پاس پیسہ ہے وہ فدیہ دے دے تاکہ مدینے کے لوگوں کو تھوڑا کھانے پینے کا انتظام ہو سکے. جن کے پاس پیسہ نہیں ہے, تعلیم کا سرمایہ ہے, ہمارے 10 بچوں کو وہ پڑھا دے, چھوٹ جائے.
اس سے بہترین کوئی مثال ہو سکتی ہے علم کے فروغ کی مسلمانوں کے لیے؟ کن حالات میں قیدیوں سے، دشمنوں سے تعلیم حاصل کی جا رہی ہے. علم جہاں بھی ملے مسلمانوں، تمہارا وہ سرمایہ ہے. الحکمت ضالۃ المؤمن انما حیثما وجدها فهو احق بها او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. علم تمہارا سرمایہ ہے، جہاں ملے، جس حال میں ملے، تم فلٹر کر لو، تمہیں حاصل کرنا ہے اسے. تو یہ غزوہ بدر تھا اور یہ اسلام کی سب سے پہلی فتح ہے. اس کے بعد جب یہ واپس گئے تو جانے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ یہ برداشت ہونے کے قابل نہیں تھا کہ اتنے بڑے بڑے جیالوں کو ان کے سامنے کھو دیا. پھر تیاری کے ساتھ 3000 کا لشکر لے کر کے آ گئے. اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مزاج کے مطابق ڈیفنس کرنے کا ارادہ کیا کہ ہم سب مدینے میں رہ کے ڈیفنس کریں گے. مگر جنگ بدر چونکہ پوری پلان کے طور پر نہیں ہوئی تھی تو بہت سارے صحابہ کرام جو جنگ میں آنا چاہتے تھے چھوٹ گئے تھے. اور نوجوان خاص طور پر، کیونکہ وہ تو سریہ بھیجا گیا تھا ابو سفیان کا پیچھا کرنے کے لیے، تو نوجوانوں کو جوش تھا، نہیں ہم جا کے لڑیں گے، ہم جا کے لڑیں گے. اچھا، منافقوں کا جو سردار تھا وہ تو ہمیشہ منہ چورانا چاہتا تھا، وہ بھی چاہتا تھا کہ گھر میں بیٹھے رہیں ہم. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ جنگ نہ ہو، سمجھا کے لوگوں کو واپس کر دیا جائے. ابھی تو ایک جنگ سے ہم لوگ لڑے واپس ہوئے ہیں، خون ریزی نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ رہے تھے. مگر نوجوانوں کا جذبہ دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے. جانے کے بعد آپ ہتھیار لگا کے باہر آ گئے. تو اس وقت جو لوگ مطالبہ کر رہے تھے ان کو افسوس ہوا اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، آپ جو سوچ رہے تھے ہم وہی کریں گے. مگر اللہ کے رسول نے فرمایا جب نبی ہتھیار لگا لیتا ہے تو بغیر جنگ کے واپس نہیں ہوتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوچ کرو باہر. اسی بات کو برا مان گیا عبداللہ ابن ابی. اس نے کہا کہ ان لونڈوں کے سامنے ہماری بات کو پیچھے کر دیا، اس لیے ہم ساتھ نہیں دیں گے. اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے پیچھے ہٹ گیا. 1000 لوگ نکلے تھے مدینے سے مسلمانوں کے، 300 پیچھے ہٹ گئے. 700 لوگ 3000 کے مقابلے میں جا کر کے یہ احد پہاڑ کے اس دامن میں اس مقام پر آ کر کے آپ کھڑے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین آپ نے پیچھے کا ڈیفنس اختیار کیا کہ دو طرف سے احد کا پہاڑ رکھا تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو سکے. ایک جگہ ایسی تھی جہاں سے اس جگہ سے حملہ ہو سکتا تھا تو آپ نے 50 اچھے تیر اندازوں کو کھڑا کر دیا اور کہا ان سے کہ دیکھو کچھ بھی ہو جائے، یہاں تک کہ چڑیا پرندے آ کر کے ہم سب کو اٹھا لے جائیں مگر تم مت ہٹنا. نبی کا فرمان تھا اور اتنا سخت فرمان تھا کہ جنگ کا حال کچھ بھی ہو، ہم مار دیے جائیں، یہاں تک کہ پرندے بھی ہمیں آ کے اٹھا لے جائیں، تم اپنی جگہ سے مت ہٹنا. سعید ابن جبیر کو یہاں پر رمات کے ساتھ تیر اندازوں کے ساتھ متعین کیا گیا، 50 تیر اندازوں کے ساتھ. اور یہاں پر بہترین صفیں سجائی گئی اور 3000 جنگجو مشرکین جو آئے تھے وہ اپنی عورتوں بچوں کو بھی لے کے آئے تھے تاکہ ان کو بھاگنے کا خیال نہ ہو. اور جنگ کی شروعات ہوئی. تھوڑی ہی دیر میں آن کی آن میں یہ 3000 کا لشکر بھاگنے پر مجبور ہو گیا. بھاگ اٹھے کافرین، بھاگ اٹھے. یہاں پر ایک چھوٹی سی غلطی مسلمانوں سے ہوئی کہ نبی کے فرمان کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. یہ مثال ہم سب کے لیے ہے کہ نبی کی سنتوں کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں. ان ہلکا سمجھنے کی وجہ سے آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کی سنت کو نبی کی یہ تو سنت ہے، فرض نہیں ہے نا. یہاں دیکھیے کتنا بڑا نقصان ہوا تھا. یہاں نبی کی فرمان کو ہلکا سمجھا گیا اور ہم سنتیں چھوڑتے ہیں تو دنیا ہمیں اچک لے کے چلی جا رہی ہے. ہوا یہ کہ جب بھاگنے لگے یہاں پر مال غنیمت لوگ بٹورنے لگے تو یہ صحابہ کہنے لگے کہ اب جنگ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب جنگ کا فیصلہ ہو چکا، اب رہنے کی کیا ضرورت. تو جو سالار تھے انہوں نے کہا نبی کا حکم تھا ہٹنا نہیں ہے. لوگوں نے کہا نبی کے کہنے کا مطلب یہ تھا. انہوں نے مطلب نکالا اور مطلب نکالنے کے چکر میں یہ نیچے اتر آئے. اسی بیچ میں خالد ابن ولید ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ایک ٹکڑی کے ساتھ دیکھا کہ میدان خالی ہے اور پیچھے سے حملہ کر دیا. پیچھے سے جب حملہ ہوا تو سامنے کی فوج پلٹ کر کے نعرہ لگائے کہ محمد مار دیے گئے، مسلمان بدحواس ہو گئے. اسی بدحواسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر لگا، آپ ایک گڈھے میں گر گئے، دندان مبارک شہید ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہارے کے ساتھ کھڑے ہوئے. لوگوں میں شور کا مسلمان بدحواسی میں 70 لوگ مار دیے گئے. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک لوگوں نے دیکھا کہ آپ زندہ ہیں تو پھر سے ایک نعرہ بلند ہوا اور مسلمانوں نے جب پلٹ کے پھر سے وار کیا تو کافروں میں پہلے سے ہی بزدلی تھی، وہ بھاگ گئے. لہٰذا جنگ احد میں بظاہر
مسلمانوں کو نقصان ہوا مگر فتح یابی انہیں بھی نہیں ملی، لیکن نقصان مسلمانوں کا صرف اس وجہ سے ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا گیا، اور اسی جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اور بہت ہی بدترین طریقے پر شہید ہوئے کہ سفیان کی بیوی ہندہ نے ان کا ناک کان کلیجہ چبا ڈالا، کلیجہ چبا ڈالا ان کا۔ اور رسول رحمت کو دیکھیے کہ جب مکہ مکرمہ میں مکہ فتح ہوا تو اس سے بھی انتقام نہیں لیا، بس اتنا کہا کہ چچا کی یاد آتی ہے سامنے مت آیا کرو، اسلام قبول کر لیا، اللہ کے رسول نے اسلام منظور کر لیا۔ وہ وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا پیچھے سے تاک کر کے، سامنے تو ہمت نہیں تھی، اور وہ وحشی بھی اسلام لائے اور مسلمانوں میں شامل ہوئے، ان سے بھی انتقام نہیں لیا گیا، لیکن اللہ نے ان سے ایک بہت بڑا کام لیا کہ وہی وحشی جب حضرت وحشی بنے تو انہوں نے ٹھان لیا تھا کہ میں جاہلیت میں اسلام کے بہترین شخص کو میں نے مارا تھا، لہذا اب اسلام لانے کے بعد میں جاہلیت کے بدترین شخص کو ماروں گا۔ اور جب مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا جس میں 700 حفاظ صحابہ شہید ہو گئے تھے، کہ انہوں نے تاک کے مسلمہ کو مارا، اور تب خوش ہوئے کہ اب میں نے اس جاہلیت کے بدترین شخص کو مارا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بھی انتقام نہیں لیا۔ تو یہ تھی دوسری جنگ احد۔ تھوڑا تیز جانا پڑے گا کہ بہت اہم عنوان پہ آنا ہے۔ تیسرا جو اہم غزوہ تھا غزوہ بنی مستلق، یہ سن 5 میں ہوا۔ اس میں منافقوں نے بڑی شرارت کی تھی، منافقوں نے آپس میں لڑانے کا پورا کام کیا تھا ایک پانی لینے کے معاملے کے اوپر، کہ وہاں پر انہوں نے کہا کہ بس بہت ہو گیا، کہ اگر کیا ہم دیکھو ابھی ہم مدینے جائیں گے تو کون شریف ہے کون رذیل ہے، ہم نکال ڈالیں گے ان کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرزنش کی، قرآن مجید میں ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی، اور ان کو جو ہے لوگوں کے درمیان میں مشہور ہو گیا کہ کون منافق ہے کون صحیح ہے۔ اسی درمیان منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر بھی ایک الزام لگایا جو واقع افک کے نام سے مشہور ہے۔ سورہ برات کی ابتدائی آیتیں آپ پڑھیں تو اس میں اس کی تفصیلات آپ کو مل جائیں گی۔ اس کے بعد جو سب سے اہم ترین بڑا غزوہ ہوا جس کے بعد دشمنوں کی کمر ٹوٹی، وہ تھا غزوہ احزاب، جس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں۔ اس غزوہ احزاب کے اندر پورا اقوام متحدہ جمع ہو کر کے مٹھی بھر مدینے کے مسلمانوں کو ختم کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا، پورا اقوام متحدہ، اور اس میں ساتھ دے رہے تھے یہ بنو قریظہ کی یہودی۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم حملہ کرو، ہم تمہارے لیے راستہ کھول کر کے دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو کہ 10,000 کے لوگ قریش، غطفان اور قبائل اخرى چھوٹے موٹے قبیلے ملائے تو تقریباً 28 قبیلوں یعنی 28 ملکوں نے مل کر کے حملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے کے اوپر بہترین پوزیشن جنگی تکنیک اپنایا، جس کو دیکھ کر کے یہ اقوام متحدہ دنگ رہ گئے کہ یہ ڈیفنس تو آج تک دیکھا ہی نہیں گیا تھا۔ وہ یہ ہوا کہ مدینہ 3 طرف سے محفوظ تھا، ادھر حرہ وبرہ تھا، ادھر حرہ واقم تھا، جلے ہوئے پتھروں کا پہاڑ، ادھر سے فوج نہیں آ سکتی تھی، پیچھے سے جبل عیر تھا، اور یہ یہود کے باغات اور قبیلے تھے، ان کے بارے میں امید نہیں تھی کہ یہ معاہدہ کیے ہوئے ہیں یہ غداری کریں گے۔ 3 طرف سے حفاظت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ خندق کھودی، خود بھی شامل رہے۔ اس کے بھی بڑے اہم واقعات ہیں، آپ تفصیلات پڑھیں تو اس کے بارے میں آپ کو تفصیلات اور معلوم ہوں گی۔ کچھ کتابیں اور لا دی گئی ہیں، محسن انسانیت، اور انگلش میں بھی الرحیق المختوم لا دی گئی ہے، اور آپ اس کو جن لوگوں کو ایک کتاب چاہیے ہوگی یہ لے لیں، وہ تفصیلات اس پہ پڑھ سکتے ہیں آپ۔ یہاں پر جنگ چھوٹی موٹی جنگ ہوئی، لیکن یہاں پر حکمت نے بڑا کام کیا۔ اسی میں ابو نعیم ایک بنو غطفان کے ایک صاحب تھے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور میں ایمان لا چکا ہوں مگر لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اللہ کا کام ہے لوگوں کو بتانا، نور خدا کفر کی ظلمت پہ ہے خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یریدون لیطفئوا نورہم بافواہہم، لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کو پھونکوں سے بجھا دیں، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اللہ ایمان والوں کی حفاظت کا انتظام کہیں نہ کہیں سے ضرور کر لیتے ہیں۔ ابو نعیم آئے اور کہا کہ میرے قبیلے کے لوگوں کو معلوم نہیں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جائیے اپنے قبیلوں میں ہی کام کیجئے، الحرب خدا، جنگ کے اندر دھوکہ دینا جائز ہے، آپ جائیے ان کو دھوکے سے کچھ کیجئے۔ ابو نعیم گئے اور انہوں نے ایسی تکنیک اختیار کی کہ ان کے درمیان میں پھوٹ پڑ گئی،
یا آپس میں منتشر ہو گئے، اور جب ایک بڑے حملے کی تیاری شروع کی تو ایک دوسرا اپنی بغلیں جھانکنے لگا اور وہ ایک اتحاد کے ساتھ ایک جٹ حملہ نہیں کر سکے، اور اسی رات اللہ تعالیٰ نے ایسی آندھی چلائی کہ ان کی ہانڈیاں الٹ گئی، ابو سفیان بھاگا پہلے، پھر پوری کی پوری فوج بھاگ گئی۔ اس کے بعد لوگوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ مسلمانوں مدینہ منورہ کے اوپر وہ چڑھ کر کے وہ حملہ کر سکے۔ اس کے فوراً بعد بنو قریظہ کو باہر کیا گیا کہ غداروں کو باہر کرو، ورنہ یہ غداریاں کرتے ہیں۔ بنو قریظہ کے لوگ باغوں کے پیچھے چھپ گئے، ان کے پیڑوں کو اسی وجہ سے کاٹا گیا، ورنہ اسلامی مملکت میں فوجوں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ باہر بھیج دیا، انہوں نے جا کر کے انہوں نے یہاں پر خیبر میں بڑے بڑے قلعے بنا کر کے مسلمانوں کے خلاف وہ سازشیں کرنے لگے۔ یہود نے غزوہ احزاب میں غداری کے بعد مدینے کے اندر سے نکل کر خیبر اس کے اطراف مضبوط قلعے بنا لیے تھے، اور اہل اسلام کے لیے مستقل خطرہ بنتے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد 1500 نفری کے ساتھ ان کا محاصرہ کیا، ان کی طاقت توڑ دی، اور یہ صلح کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کو پھر بھی نہیں نکالا گیا، صلح کر لیا کہ آپ ہمیں اتنی کھیتی دے دیا کرو گے، یہیں پہ رہو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر نکالا گیا مدینہ منورہ سے۔ جب یہاں پر آنے کے بعد ان تمام قبائل میں پھر چھوٹے چھوٹے سریے گئے، وہاں جا کر کے لوگوں سے معاہدے کیے گئے اور دشمنوں سے بات چیت کی گئی، اور معاہدے کے ساتھ یہ خیبر محرم سن 7 ہجری میں آس پاس کے تمام قبیلے اسلام کے دائرے میں یا تو آ گئے یا تو اسلامی حکومت میں رہنا انہوں نے منظور کر لیا۔ اس کے بعد ایک بڑا غزوہ حنین ہوا جو کہ فتح مکہ کے بعد ہوا تھا۔ فتح مکہ کے بعد ہوا تھا۔ یہ اہم اس لیے ہے کہ یہاں پر سب سے پہلی مرتبہ 12,000 کی فوج جمع ہوئی تھی، اور اس میں 2,009 مسلم نوجوان تھے، اور جب فوج چلی تو ان کے ذہن میں آ گیا کہ ارے اتنی بڑی فوج ہے، آج تو ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ باتیں ناپسند ہیں کہ تعداد پہ بھروسہ اگر ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انجام الٹا بھی کر سکتے ہیں۔ یہی ہوا کہ حوازن اور ثقیف نے زبردست تیاریاں کی اور اطراف کے قبائل کو بھی ملا لیا۔ حضور کے ساتھ 12,000 لشکر تھے۔ اب یہ مکے سے طائف کے پاس یہ حنین کے مقام پر جب یہ پہنچے تو صبح صادق کا وقت تھا، ایک پہاڑ کے درے سے یہ گزرنے لگے تو پہلے سے حنین کے لوگوں نے تیر اندازوں کو حوازن اور ثقیف کے لوگوں نے حنین کے مقام پر تیر اندازوں کو کھڑا کر دیا تھا۔ اب رات کے اندھیرے میں جبکہ صبح کا جھٹپٹا نظر آ رہا تھا، ان تیر اندازوں نے ایسی تیر اندازی کی کہ اسلامی فوج بھاگ کھڑی ہوئی، کیونکہ نوجوان آگے تھے اور یہ ڈر گئے، اور ایمان بھی اتنا مضبوط نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ کرام کھڑے تھے، حضور خود کھڑے تھے، میدان میں خود کھڑے ہو گئے سامنے جا کر کے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اعلان کرو، نعرہ لگاؤ، اے بیعت رضوان میں جنہوں نے حضرت عثمان کے بارے میں جنگ کے اوپر بیعت کیا تھا، اے بیعت رضوان والو کہاں ہو؟ جب یہ نعرہ سنا تو ایمان والے پلٹے ہیں، اور ایمان والے جب پلٹتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جب بدر اور احد اور حنین کے لوگ سامنے نہیں آئے تو یہ احزاب کے لوگ سامنے نہیں آئے تو حنین کے لوگ کیا سامنے آتے؟ یہ تمام تیر انداز اور تمام پوری کی پوری فوج اپنا مال غنیمت اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ کے بھاگ گئے، تھوڑی دیر میں فتح ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تمام کے تمام ان کے بیوی بچے اور تمام کے تمام قیدی آئے۔ اللہ کے رسول رحمت نے تمام بچوں اور بیوی لوگوں کو کسی کو ٹچ نہیں کیا، کوئی سزا نہیں دی گئی، صرف ایک نسبت یہ نکلی کہ انہی قبائل کے اندر حضرت حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ بھی نکل آیا، اور اسی نسبت سے کہ میری ماں سمان ہے، ماں کی نسبت پر سب کو معاف کر دیا۔ غزوہ حنین ایسے ہوا۔ غزوہ تبوک یہ بھی بہت اہم واقعہ ہے کہ غسان کے عیسائیوں نے اور بہت لمبا پہلی مرتبہ 650 کلومیٹر کا سفر کیا مسلمانوں نے، اور ایسے وقت میں جب کھانے کی تنگی تھی۔ اس کے واقعات پڑھیے تو واقعی ان صحابہ کرام کی تعریف اللہ کیوں نہ کرے، کیوں نہ اللہ رضی اللہ عنہم کہے ان کے بارے میں کہ کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی انہوں نے سارا کا سارا لا کے ڈالا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمر کا، یہ واقعات پڑھنے کے لائق ہیں۔ یہ تفصیلات آپ کو پتہ چلے گی تو معلوم ہوگا کہ کیا عشق تھا ان لوگوں کا۔ غسان کے عیسائیوں نے رومیوں سے ایک عظیم لشکر تیار کروایا اور آپ 3,000 کا لشکر لے کر کے نکلے۔ بہت تنگی کا زمانہ تھا، لیکن آپ نے یہاں ڈیفنس نہیں کیا۔ ڈیفنس کر سکتے تھے، مگر دیکھیے کیا جنگی حکمت عملی تھی کہ ڈیفنس اگر مدینے میں کرتے تو یہ رومی آتے
اور آنے کے بعد یہاں سے یہاں تک کا علاقہ پورا برباد کر دیتے، لوٹ لیتے، ختم کر دیتے. ساتھ میں ابھی ابھی نیا نیا ایمان یہاں پہ آیا تھا، تو بڑی فوج دیکھ کر کے اگر قبیلے کے لوگوں کا بھی ایمان دھلمل ہو جاتا، یہ ساتھ دے دیتے تو پھر مسلمانوں کے لیے مشکل ہو جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹیک کیا. اٹیک کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ نکل کے آگے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس بیک اپ میں طاقت موجود ہے، اور تمام قبیلے کے لوگ جو پریشان ہو گئے تھے کہ اب رومی آ رہے ہیں، یہ پورا لوٹ لیں گے، کیونکہ اس وقت یہی ہوتا تھا. تو قبیلوں کو بھی یہ اعتماد ہو گیا کہ اب محمد الرسول اللہ نکل گئے ہیں، اب مطمئن رہو، اب فتح ہو کر کے رہے گی. یہ جنگی تکنیک اختیار کی گئی. اس کی تفصیلات انشاءاللہ اس کتاب کے اندر ہم نے پوری تفصیلات ڈالا ہے، آپ کو اس کو پڑھ کر کے اس کو اندازہ ہوگا. تو تبوک جب پہنچے تو وہاں پر اس سے پہلے ہی رومیوں کا ایک لشکر آ چکا تھا، ایک مقام تک آ چکا تھا، مگر پتہ چلا کہ محمد رسول اللہ آ رہے ہیں. ایسا روب طاری ہوا کہ بچا ہوا لشکر بھی بھاگ گیا. جب وہاں پر بھاگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں رک کر کے یہاں سے دومت الجندل اور اطراف میں بھی سریے بھیج کر کے سرحد کے علاقوں کو محفوظ کر دیا. عیسائیوں کا علاقہ تھا، عیسائیوں کی سرکوبی کی گئی، ان سے ٹیکس لیا گیا، اور سرحد جب محفوظ ہو گئی تو اندر تمام قبیلے کے لوگوں کو بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ امن و امان محبت رسول اللہ کے دامن میں ہے. اسی کے بعد لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہونے لگے، اور یہی آخری غزوہ تھا. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں شریک نہیں ہوئے. اب آئیے ہم لوگ اختتام پہ آتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کا موازنہ یورپ کی جنگوں سے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں کل 82 چھوٹی بڑی جنگیں لڑی گئیں، دشمنوں سے مقابلے کی کوشش ہوئی، جن میں اب دیکھیے غور کیجئے 449 اور 449 مخالفین مارے گئے. صرف کتنی جنگیں؟ 82 جنگوں کے اندر مارے کتنے جا رہے ہیں؟ 449 مسلمان اور 449 مخالفین. 1000 بھی نہیں، 1000 سے کم لوگ مارے جا رہے ہیں. ان تمام کوششوں میں 11 مسلمان قید ہوئے، مخالفین کے 6546 افراد قید بنے، اور زخمیوں کی تعداد بھی کل ملا کر کے 300 نہیں ہے، 3000 ہے، 3000 ہوتی ہے بس 82 جنگوں کے اندر. آپ کا حسن معاملہ تمام جنگوں میں رہا. بدر کے قیدیوں کو مہمان بنا کے رکھا گیا. غزوہ بنی مستلق حنین کے کثیر تعداد قیدیوں کو بلا معاوضہ آزاد کر دیا گیا. اور سب سے بڑھ کر پل پل جان کی تاک میں لگے رہنے والے اہل مکے پر چڑھائی کے وقت ایک قائد نے آواز لگائی کہ الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج خون کا بدلہ خون ہے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان لگوایا، نہیں، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا، معاف کرنے کا دن ہے. اور پھر اعلان عام کر دیا گیا، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں تھی. یہ جہاد تھا، یہ جہاد تھا. اس کے مقابلے میں ہم نہیں جاتے مہابھارت کی جنگوں پر، ہم نہیں جاتے اشوکا کی جنگوں پر، ہم نہیں جاتے سکندر اور پورس کی جنگوں پر. وہ سب چھوڑیے، 19ویں صدی کی بڑی بڑی جنگوں پر ذرا ایک نظر تو ڈال لیجئے. پہلی جنگ عظیم 1914 سے 18 تک یورپی ممالک اور جرمنی کے درمیان لڑی گئی. 1 کروڑ لوگ مارے گئے. کس نے مارا؟ مسلمانوں نے مارا. زخمیوں کی تعداد تو سوچ ہی نہیں سکتے. جب 1 کروڑ لوگ مارے گئے تو کئی کروڑ زخمی ہوئے ہوں گے. دوسری جنگ عظیم جو 1939 سے 1945 تک لڑی گئی، اس کی دہشتناکی اور ہولناکی کے سامنے پہلی جنگ عظیم بچوں کا کھلونا کہی جاتی ہے. ایک طرف اس میں 1 کروڑ 6 لاکھ کام آتے ہیں، تو دوسری طرف جاپان کے شہروں پر ایٹم بم نے وہاں کی پوری انسانیت کا صفایا کر دیا. کس نے مارا؟ انسانیت کے علمبرداروں نے. اسی کو انسانیت کی علمبرداری کہا جاتا ہے. لمحے بھر میں 2,30,000 انسان ہوا میں تحلیل ہو گئے. بعض کی نسل اپاہج ہو گئی. زخمیوں کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. امریکہ کی کورین وار 1950 میں 30 لاکھ انسان مار دیے گئے. کس نے مارا؟ امریکہ کے محبت کے علمبرداروں نے. چین کی ترکستان کی جنگ 1953 میں 1 لاکھ مسلمانوں کا قتل کر دیا. آج روہنگیا میں جو ہو رہا ہے، کس نے مارا؟ امریکہ کی ویتنام کی جنگ 1975 میں 3 لاکھ کا شہریوں کا قتل. کس نے؟ عالم اسلام نے کیا. روانڈا کی نسل کشی میں 1984 تک 8 لاکھ انسانوں کا قتل. کس نے کیا؟ 1997 تک روس نے چیچنیا میں 1 لاکھ انسانوں کا قتل کس نے کیا؟ اس میں ہرزوگوئینا اور بوسنیا کی تفصیلات چھوڑ دی گئی ہیں. اس کے علاوہ 1990 سے لے کر اب تک امریکہ اپنے ہمنوا مغرب کے ساتھ مل کر
عالم اسلام میں جو جنگ برائے امن و شانتی کر رہا ہے، اس امن و شانتی کی جنگ میں تخمیناً 20 لاکھ افراد کو امن کی ابدی نیند سلا چکا ہے اور تمام جدید ہتھیاروں کو عملی طور پر آزما کر اب بھی امن پھیلا رہا ہے۔ یہ جنگیں بتاتی ہیں کہ کون امن کا دائی ہے اور کون دہشت کا دائی ہے، کس کو دہشت کہتے ہیں، کس کو محبت کہتے ہیں۔ یہ ہمیں معلوم نہیں تو دوسروں کو کہاں سے معلوم ہوگا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں تھیں، اور کتنا بھی محبت کو چھپاؤ گے محبت اٹھ کر کے آتی ہی ہے۔ جب اللہ رب العزت ایک طرف سے صفایا کر دے گا اور جب انسانوں کی حدیں پوری ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ امن کے دائی انہی میں سے پیدا فرمائے گا جو امن کو پھیلائیں گے۔ اور تمہاری تمام کی تمام کوششیں، ان الذین ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، کتنا ڈالر خرچ کرو گے؟ لوگ خرچ کریں گے، ينفقون کا لفظ ہے، اور پھر آیا ہے کہ ان کے لیے ایک حسرت بن جائے گی، یغلبون، مغلوب ہو جائیں گے، الی جہنم یحشرون، جہنم کی طرف ڈھکیل دیے جائیں گے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آؤ مل کر انقلاب تازہ تر پیدا کریں، دہر پر چھا جائیں، کس طرح دیکھا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس سوال کا جواب بھی آ گیا، اور ایک اعلان ہے کتاب کے بارے میں، غیر مسلمین سے روابط کے سوال کا جواب بھی درمیان میں آ گیا۔ کتاب کے بارے میں اعلان ہے کہ الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں کتاب کا مسودہ تیار ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ بر وقت کتاب آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ آپ کی محبتوں کے حوالے سے اس میں تمام چیزیں جمع کر دی گئی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ تمام کے لیے بڑی مفید کتاب ثابت ہوگی۔ اس لیے کم از کم جتنے بھی شرکاء مرد اور خواتین میں ہیں، کم از کم 2 کتاب خریدنا اپنے اوپر لازم کر لیں، 2 کتاب خریدنا اپنے اوپر لازم کر لیں، ایک اپنے لیے اور ایک کتاب خرید کر کے ایک تک اس محبت کے پیغام تک پہنچا دیں۔ یہ آپ حضرات لازم کر لیں۔ انشاءاللہ کتاب آپ تمام حضرات کو نصف قیمت پہ ہی دی جائے گی، قیمت بھی اتنی نہیں رکھی جائے گی کہ جو پہنچ سے باہر ہو، اس کے باوجود بھی کتاب صرف نصف قیمت پر دستیاب ہوگی، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ 60 اور 65 کے درمیان میں ہی خرچ آئے گا آپ کے جیب پر۔ تو آپ کم از کم 2 کتاب آپ کو خریدنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اس محبت کے پیغام کو سید البشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے پیغام کو اگر لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے اور یہ صدقہ جاریہ کے طور پر ہے، وہ کتاب کو اسپانسر بھی کر سکتا ہے۔ 20 کتابیں کوئی خریدنا چاہتا ہے، کوئی 50 کتابیں خریدنا چاہتا ہے، تو اس کو پہلے سے اپنا نام لکھوا دینا ہوگا۔ اگلا جو سیشن انشاءاللہ ہم لوگوں کا ہو رہا ہے، اس کے بعد کا جو جمعہ ہے، یہ ہے انشاءاللہ 31 مارچ کو ہے، جس میں فتح مکہ اور حجۃ الوداع کا عنوان آئے گا سامنے انشاءاللہ۔ اس میں آپ حضرات نام لکھ کر کے آپ دے دیجئے، کیونکہ یہ کتاب شہر میسور کی ہر مسجد کے امام اور متولی، شہر میسور کے ہر مدرسہ کے محتمم اور وہاں کی لائبریری تک بھی پہنچنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے یہ پلان کیا ہے کہ یہ کتاب پورے ہندوستان کے موقر مدرسوں تک پہنچ جائے۔ کچھ ہمارے طلبہ کے ہاتھ پہنچ جائے گی، کچھ بائی پوسٹ پہنچ جائے گی۔ ہمارے پاس ہندوستان کے تقریباً 350 مدارس کے پتے ہیں جن کو ہم لوگ بھیجتے رہتے ہیں، ان کو بھیجی جا سکتی ہے۔ تو آپ میں سے کوئی یہ بھی اسپانسر کر سکتا ہے کہ مدرسوں کی لائبریری کے لیے ہم 10 اسپانسر کرتے ہیں، ہم 20 اسپانسر کرتے ہیں، مدرسے کے محتمم اور اساتذہ کے لیے اسپانسر کرتے ہیں، تو وہ بھی نام لکھا سکتے ہیں، وہ کتاب کے نام لکھا سکتے ہیں، وہ خرید کر کے اس مقصد کی خاطر براہ راست بھی بھیج سکتے ہیں، یا کہہ سکتے ہیں کہ یہ 30 کتابیں مدرسوں کو ہماری طرف سے بھیج دی جائیں۔ انشاءاللہ اس قیمت سے اگلے ویلوم کو تیار کرنے میں بھی تعاون ملے گا، اور اللہ کے نزدیک اچھائیاں 10 گنا فائدہ تو دیتی ہی دیتی ہیں، اور امید ہے کہ اس سے اور جگہوں پر یہ سسٹم شروع ہو جائے، نظام شروع ہو جائے گا، تو پھر مقصد بھی پورا ہوگا۔ یہی ہمارا مقصد ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس پر اگلے ہفتے تک آپ مرد و خواتین اس کے اوپر توجہ دے کے نام لکھائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اعلان اور بھی ہے کہ جیسا شروع میں اعلان کیا گیا تھا کہ 15 محاضرات پورے ہوتے ہیں شروع سے لے کر کے اناگرل سیشن سے 28 اکتوبر سے لے کر کے 21 اپریل تک میں 15 لیکچر ہوں گے۔ 15 میں سے 10 میں جن کی حاضری تھی، ان میں سے جو لوگ چاہیں وہ سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں۔ تو ان کی حاضری چیک کر لی جا رہی ہے رجسٹر کے اندر۔ کسی کا نام چھوٹ گیا ہو تو اپنا نام کیپٹل لیٹر میں اور فون نمبر لکھ کر کے دے دیں، حاضری چیک کر لی جائے گی، اور 10 میں حاضری جس کی ہوگی سرٹیفکیٹس تیار ہو چکے ہیں، انشاءاللہ 21 والے سیشن میں وہ سرٹیفکیٹس انشاءاللہ دے دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اذان کا وقت ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر چلیں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔